औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत 227 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर वो सब अज़म कर लें तलाक देने का तो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। हमने आयत नंबर 226 में पढ़ा था ना कि जो लोग अपनी बीवियों से ताल्लुक़ न रखने की कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए 4 माह की मोहलत दी है, यानी इस दौरान या तो वो रुजू कर लें या फिर वो तलाक दे दें। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो 4 माह का जो अरसा गुजर जाने पर शौहर को हर हाल में फैसला करना है कि या तो वो रुजू करे या तलाक दे। ज़ाहिर है वो औरत को पाबंद ज़्यादा नहीं रख सकता। अब रुजू की सूरत में चूंकि कसम तोड़ना होगी लिहाजा उसका उसे कफ़ारा अदा करना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में ये हुक्म जारी किया था कि जो लोग भी जहाद के लिए घरों से, ज़ाहिर है उस टाइम ऐसा था जहाद होते थे, लोग घरों से बहुत दूर चले जाते थे, रास्ते भी इतने दूर के होते थे, कितने महीनों तो वो सफ़र पे उनका टाइम गुजर जाता था। उस टाइम ये फैसिलिटीज़ तो नहीं थी एरोप्लेन की, गाड़ियों की, ट्रेन की। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हुक्म दिया था कि जो लोग जहाद के लिए घरों से दूर जाएंगे उन्हें 4 माह बाद लाजमी तौर पर घर भेजा जाए। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हुक्म गालिबन इसी आयत की वजह से दिया था, ये आयत सुनने के बाद। इसके लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मुशावरत भी फरमाई थी। इवन देखा जाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बाप बेटी का रिश्ता है, लेकिन दीन के मामले में कोई शर्म और हया जो है वो आड़े ज़ाहिर नहीं आती, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह शर्माता नहीं हक बात बतलाने में। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि एक औरत कितना अरसा अपने इफ़्फ़त और अस्मत को संभाल कर अपने शौहर का इंतज़ार कर सकती है। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि 4 माह। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन के बारे में ये हुक्म जारी फरमा दिया कि उन्हें 4 माह से ज़्यादा घरों से दूर ना रखा जाए। अब आयत नंबर 228 में है, और तलाक याफ्ता औरतें रोके रखें अपने आप को 3 हैज़ तक, और नहीं जायज़ उनके लिए ये कि वो छुपाएं उसे जो पैदा किया है अल्लाह ने उनके रहमों में, अगर हो वो ईमान रखती अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उनके खावन ज़्यादा हकदार हैं उनको लौटाने के इस मुद्दत में अगर वो सब इरादा कर लें सुलह का। और उन औरतों के हकूक़ हैं जिस तरह उन पर मर्दों के हकूक़ हैं दस्तूर के मुताबिक, और अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब देखिए अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दिया ना कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नहीं बन रही, अनबन है, मियाँ ने कसम उठा रही, तो 4 माह का अरसा है, इस 4 माह में वो रुजू कर ले, कसम वापस ले ले, कुफारा दे दे और ताल्लुक़ कायम कर ले। लेकिन अगर 4 माह गुजर जाते हैं और उसका इरादा बदस्तूर यही है कि वो तलाक देना चाहता है, तो फिर क्या है कि जब वो तलाक दे दे तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने 3 माह की इद्दत रखी है। इस इद्दत में अगर तो शौहर चाहे तो रुजू कर सकता है, अगर अगर ये बात गौर करने वाली है, अगर उसने 1 या 2 तलाक़ें दी हों, अलबत्ता तीसरी भी अगर वो तलाक दे चुका हो तो फिर रुजू का हक नहीं है। अब वो औरत आज़ाद है, लेकिन इस इद्दत के दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने 3 हैज़ की मुद्दत इसीलिए मुकर्रर की है कि मालूम हो जाए कि औरत हामला है या नहीं। अगर तो औरत हामला हो लेकिन वो अपना हमल छुपा रही हो ताकि उसके पेट में पलने वाला उसका बच्चा उसी के पास रहे, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। यानी उसका हक बनता है कि अगर ये 3 माह की मुद्दत में उसे मालूम हो जाए कि वो हामला है तो वह अपने मियाँ को ज़रूर बताए, वो उसे छुपाने का हक नहीं रखती। ज़ाहिर है जितना ये बच्चा उस माँ का है उतना ये बच्चा उस बाप का भी है, उसका भी उतना ही हक है। इस मौके पे अल्लाह ताला ने कहा है कि शौहर जो है वो उसके ज़्यादा हकदार है कि उन्हें लौटाएं इस इद्दत के दौरान में, अगर वो वाकई कोई इस्लाह चाहते हैं।
اسے رجت کہتے ہیں۔ شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں رہتا۔ اگر تو ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہوں تو اس کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اب دیکھیے اس آیت کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کے حقوق واضح کیے ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اب یہاں پہ نا ایک عجیب قسم کا نا فلسفہ ثابت کیا جاتا ہے آج کل کے دور میں کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ ہاں دیکھیں، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد پر جس طرح کی ذمہ داری دی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد کو حقوق بھی دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، تو بتائیں یہ مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ امپاسبل ہے نا بات۔ ہاں، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بہن نے بھی پرورش پائی ہے اور بھائی نے بھی پائی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں شرف انسانیت میں نوع انسانیت کے فرد کی حیثیت سے دونوں ایکول ہیں، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں نا تو تب وہ برابر نہیں ہوتے جیسے انسان سب برابر ہے۔ جیسے آپ اس کی اگزامپل ہے کہ ایک دفتر میں اگر ایک چپڑاسی اور ایک اگر افسر ہے تو وہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن اگر ایک افسر ہے یا ایک بندہ ایسا ہے جو اس کو اسسٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو جن سے بنا دیے، اور دونوں کے درمیان تعلق سے ایک نسل بھی ظاہرہ آگے چلتی ہے، لیکن اس معاملے کو کیسے منظم کیا جائے، اس کی حدود کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ادارے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ تو آپ اندازہ لگا لیں، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے نا۔ ایک سیدھی سی بات ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ ایک ادارہ دیکھیں اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کسی بھی محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں تو ادارے کا کیا بنے گا؟ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہاں، اوپر ایک مینیجنگ ڈائریکٹر رکھ دیں، ایک ایم ڈی رکھ دیں، اس کے نیچے آپ 10 ڈائریکٹر بنا دیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کسی ادارے کا آپ جنرل مینیجر ایک بنا دیں اور اس کے ماتحت آپ ہر شعبے کا ایک مینیجر بنا دیں تو بھی ادارے میں ایک نظم قائم ہوگا۔ جب بھی کسی ادارے کو آپ نے ترقی دلوانی ہے، ایک نظم قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ٹاپ کا ایک سربراہ ہونا چاہیے جو ایک ہی ہو۔ لہٰذا جب ایک مرد اور ایک عورت سے ایک خاندانی ادارہ وجود میں آتا ہے تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد یا عورت؟ ظاہرہ مرد ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اسی لیے زیادہ دیا ہے نا کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ باہر کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دھوپ میں اپنے آپ کو گھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ دیا ہے۔ مرد میں تھوڑی سی سٹیبلٹی ہوتی ہے، مرد میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اسے کمپیئر کرے تو عورت تھوڑی جذباتی بھی ہوتی ہے، سچویشن کے مطابق بعض دفعہ چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں ہم اپنی عام روٹین میں بھی اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں نا، انالیسس کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم نے جتنا بھی آبزرو کیا یہ کیا کہ ساس اور بہو کی نہیں بنتی، نند اور بھابھیوں کی نہیں بنتی۔ کبھی کہیں بہت ہی ریئر کیس میں کچھ سننا ہوگا کہ ایک کوئی آدمی کی سوچ ایسی نکل آئے کہ سسر کے ساتھ نہیں بن رہے یا دیور کے ساتھ نہیں بن رہی، کیونکہ دیور مرد جو ہوتے ہیں یہ باہر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ کماتے ہیں، یہ باہر محنت مشقت کرتے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں۔ پرابلم لیڈیز ہی کا آتا ہے۔ لیڈیز میں اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا، اتنا برداشت نہیں ہوتا، اتنا ٹالریٹ نہیں کر سکتی کسی کو۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری ہی حکومت چلے، چاہے وہ ساس ہو وہ کہے گی میری حکومت، بہو ہوگی تو وہ کہے گی میری حکومت۔ تو اس لیے پھر گھر کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے مردوں کو گھر کے معاملے میں جو ہے وہ ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا کہ گھر کا جو حکمران ہوگا خاندان کا وہ ایک مرد ہی ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے ہیں نا وہ خاندانی نظام اور عائلی معاملات ہی کے متعلق ہیں۔
اگر خاندان کے ادارے میں فساد، بے چینی، ظلم اور ناانصافی ہوگی، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے، تو وہاں اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، اور ان کی تربیت میں یہ جو منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی، انہی چیزوں کا عکس پورے معاشرے پر پڑے گا۔ چنانچہ خاندانی ادارے کی جو اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں، جنہیں آئلی قوانین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک طلاق کا ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کو برابر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اس میں عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اسے شادی سے انکار کرنے کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ایک دفعہ جب وہ نکاح میں آ جائے تو پھر شوہر کا پلڑا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھاری رکھ دیا ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں یقیناً اسے جواب دینا پڑے گا اور پکڑ بھی ہوگی، لیکن بہرحال اختیار جو ہے وہ مرد کو ہی حاصل ہے۔ عورت خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے ہم خلا کہتے ہیں۔ وہ عدالت کے ذریعے یا خاندان کے بڑوں کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہے، لیکن اسے مرد کی طرح طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے ایک یا دو طلاقیں دے دی ہیں اور ابھی وہ عدت پوری نہیں ہوئی، اور وہ اسے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رجوع کا بھی حق دیا ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس رجوع کرنے پر عورت کو انکار نہیں کرنے کا حق، وہ عورت انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آج کل کے زمانے میں خواتین کو یقین کرے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ آج کی دنیا میں یہ جو مرد اور عورت کے درمیان برابری کا یہ جو فلسفہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ ہے، اور معاشرے میں فتنہ، فساد اور گندگی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے۔ ہمارے اس ایشیائی ممالک میں، خاص طور پر مسلمان ممالک میں، یہ جو چھوٹی بچی کچھی شکل رہ گئی نا خاندانی نظام کی، یا کچھ رئیس اقدار موجود ہیں، انہیں تباہ اور برباد کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایشیا کا مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیراؤ کیا جائے، تاکہ یہاں کی جو عورت ہے اسے آزادی دلائی جائے۔ مرد اور عورت کی جو برابری ہے اور عورتوں کی آزادی کے نام پر ہمارے خاندانی نظام کو اس طرح برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح ان کے اپنا ہاں برباد ہو چکا ہے۔ یاد ہوگا امریکی صدر بل کلنٹن نے اپنے بالکل سٹارٹ کے پیغام میں کیا کہا تھا کہ جلد ہی ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک پر مشتمل ہوگی۔ اب وہاں پہ صرف ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں کی حیثیت باپ کی بھی ہے اور ماں کی بھی ہے۔ وہاں کے بچے اپنے باپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہاں ایک مہم زور و شور سے اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ وہ عظیم تباہی ہے جو مغربی معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں تو لوگ اس معاشرے کی کاپی کر رہے ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم سب مسلمانوں کی زندگیوں میں قرآن پاک کھلا ہی نہیں، ہمیں دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بس جیسے سنا اس پر عمل کیا، جیسے سنا اسی پر یقین کر لیا، اس لیے تو آج دیکھیں ہم تباہی کے دھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور لوگ ہمیں تباہ کرتے ہوتے ہوئے دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، اس معاملے میں ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں، بہت حقوق دیے ہیں الحمدللہ، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان عورتوں کو نہیں دیے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور وہ جو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ابھی تک ہمارا ہندوانہ جو پس منظر ہے وہ مسلط ہے۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کو کوئی قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وراثت کا حق تو بہت دور کی بات ہے، اسے تو اپنے شوہر کی موت کے بعد زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، اسے تو شوہر کی چتا کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جانا چاہیے، وہاں تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا تو کوئی قانونی وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تو ہو گئے تھے الحمدللہ، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں ہو سکی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، لہٰذا ہمارے ذہنوں پر وہی ہندوانہ تصورات جو ہے وہ مسلط ہے کہ عورت اور مرد کے پاؤں کی جوتی کی طرح ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ان کے جائز حقوق بھی ان کو نہیں دیتے، اس کا نتیجہ یہ نکل ہے
کہ مغرب کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑ رہی ہمیں ڈگمگانے کی اور ہمیں برباد اور تباہ کرنے کی اور ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹانے کی. ایون ہم ان سوچوں سے، ان حرکتوں سے ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آزادی، جو عورتوں کی آزادی اور جو مرد اور عورت کے درمیان ایک برابری والے جو عنوانات ہیں، وہ یہ عنوانات ان عورتوں کو اپنی طرف کھینچے گی. لہٰذا اس طرف دھیان رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر عورتوں کے حقوق نظر انداز ہوتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کی کس قدر دل جوئی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، اور جان لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. لہٰذا ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے. البتہ جہاں دین اور شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، اپنے معاملات کے اندر آپ ضرور نرمی کریں. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھلا نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے، ہر حکم کے پیچھے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو دنیا کے لیے بھی ہے اور جو آخرت کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے کہ ہمارے زندگیوں میں قرآن پاک کھلے اور صحیح طریقے کا کھلے، تاکہ ہم حق، سچ اور باطل کے درمیان ایک فرق سمجھ سکیں. ہم سمجھ سکیں کہ لوگ ہمیں صرف ورغلا کر ہمارے لیے ہی ہماری زندگیوں کو مشکل کیے جا رہے ہیں. وہ خود تو مشکلات میں ہیں ہی ہیں. ان کی زندگیوں میں دیکھا جائے اوپر سے تو بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکھ نہیں ہوتا. اب آیت 229 پہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے یہ کہ تم سب واپس لو اس سے جو تم انہیں دے چکے ہو کچھ بھی، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو. پس اگر تمہیں ڈر ہو یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑا لے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس نہ تم سب تجاوز کرو ان سے، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو وہی لوگ ہی سب ظالم ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ طلاق کے متعلق مزید بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے. ایک دفعہ طلاق دے دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی اور عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. اب یہاں کیا مطلب؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد یا 1 مرتبہ طلاق دینے کے بعد فیصلہ کرو یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ ایک اچھے سلوک کے ساتھ گھر میں واپس لے لو، گھر میں رکھ لو، روک لو اسے، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، تو ٹھیک ہے، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو. اگر تمہاری نیت میں کھوٹ ہے اور تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، بھلا سلوک نہیں کر سکتے، تو اسے چھوڑ دو، رخصت کر دو، لیکن بہت طریقے سے، اس کو بہت عزت دے کر. یا پھر اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو صرف اس نیت سے کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، پیار محبت اتفاق سلوک سے، تو تم رجوع بھی کر سکتے ہو اگر 1 یا 2 مرتبہ تم نے طلاق دی ہے تو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ان سے واپس لے لو. یعنی کہ جو کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ایک انسان جب کوئی طلاق دے رہا ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا تو اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہ لو. ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا جو اپنی بیوی کو دے چکا ہو. سورہ نساء میں ہے، یہاں تک الفاظ آئے ہیں
کہ اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر ہی دے دیا ہو پھر بھی اسے تم واپس نہ لو۔ یہ ایک خوبصورت اور معروف طریقہ ہے جو اللہ کا بتایا گیا طریقہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ اپنا بے شک رشتہ ضرور توڑ رہے ہو، لیکن جو آپ اسے دے چکے اپنی محبت میں یا مہر کی صورت میں جو کچھ دیا ہے، تو آپ کوشش کرو آپ اس کو واپس نہ لو بلکہ وہ اس کے پاس ہی رہنے دو۔ پھر دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہے کہ اگر تو مرد دیکھے اگر طلاق دے تو وہ مہر واپس نہ لے، لیکن اگر ایک عورت ہے اور عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلوشن بتایا کہ ایک عورت ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتی اور وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ وہ ایسی صورت میں کہ اگر جیسے آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اگر مثال کے طور پر اس کا مہر 10 لاکھ تھا تو وہ کیا کرے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے لے اور اس سے وہ خلا لے لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رشتوں سے آگے مال کی یا دولت کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ جب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو انسان مال کو کیا کرے، جب گھر ٹوٹ رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہا ہے تو پھر رشتے اس کی پیسوں کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اب جب میاں اگر طلاق دے رہا ہے تو اتنا خوبصورت رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ مہر کے پیسوں کا کیا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ مہر کا پیسہ بیوی کے پاس ہی رہنے دو۔ اگر بیوی سٹینڈ لیتی ہے اور بیوی جو ہے وہ میاں سے خلا لینا چاہتی ہے تو بیوی کا جو مہر بنتا تھا وہ مہر کو پورا چھوڑ دے، اس کی مرضی، وہ آدھا چھوڑ دے اس کی مرضی، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ مہر کو کیونکہ وہ خود خلا لینا چاہ رہی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، تو وہ اپنا مہر جو ہے فدیہ کے طور پر چھوڑ سکتی ہے، آدھا بھی چھوڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ وہ لے لے اور 5 لاکھ وہ میاں کو چھوڑ دے، تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کسی کے لیے کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا، اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اتنا حسین و خوبصورت ہے کہ وہ رشتوں کو انسان کو ان کی ویلیو بتاتا ہے کہ انسان کی کتنی ویلیو ہے، رشتوں کی کتنی ویلیو ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے نان مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ سب ان رشتوں کو توڑنے کے چکروں میں پڑی ہے، یہ ہم مسلمانوں کو ورغلاتی ہے اور آزادی کا نعرہ دلوا کے ان رشتوں کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کر کے بالکل ایسے ہی کلچر بنانا چاہ رہی ہیں، ایسے ہی فیملیز کو بنانا چاہ رہی جیسے ان کے ہاں ہے، جہاں فیملیز ہیں ہی نہیں، جب ماں ہے تو باپ کا نہیں پتہ، باپ ہے تو ماں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اولاد ہے تو انہیں پیرنٹس کا نہیں پتہ، پیرنٹس ہے تو انہیں اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کیا کر رہی ہے، کہاں ہے، کیا کرنا چاہتی ہے۔ فریڈم کے نام پر انہوں نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ پیرنٹس بچوں کو منع نہیں کر سکتے، کسی اچھی بری بات سے روک ٹوک نہیں سکتے، اور بچوں کو فریڈم کے نام پہ اتنا فریڈم مل چکا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ انہیں اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں پیار، محبت، اتفاق، سلوک، برداشت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے رشتوں کو لے کر چل سکے، آمین۔ اب آیت نمبر 230 میں ہے، پھر اگر وہ طلاق دے اسے تیسری بار تو وہ حلال نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند سے اس کے سوا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، اگر دونوں یہ خیال کریں کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں اس قوم کے لیے جو وہ سب علم رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ طلاق کے متعلق ہمیں مزید بتا رہا ہے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر طلاق یا 1 یا 2 مرتبہ ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزید ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر طلاق 3 دفعہ دے دی جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیتا ہے تو اس تیسری طلاق کے بعد وہ جو عورت ہے اس شخص کے لیے جائز نہیں ہوتی، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تیسری طلاق دے دینے کے بعد اگر کوئی شخص پھر اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسے خیال آتا ہے کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کرتی اور پھر وہاں سے طلاق نہیں لیتی، اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہاں پہ ہمارے اس معاشرے میں حلالہ کے نام پہ مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے۔
وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کچھ شخص محض اپنی جو طلاق یافتہ بیوی ہوتی ہے اس کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس کا نکاح کرا دے اور پہلے سے طے کر دے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے، تو یہ سراسر ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہیں ہوتا، بلکہ یہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسی سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہرگز اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ یہ سین بہت کامن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ طلاقیں کروا لیتے ہیں اور صرف ایک حلالہ کے نام پہ زور دیتے ہیں کہ دوسرے سے نکاح ہو گئے، طلاق ہو جائے تو بس کر دو۔ اب طلاق کیسے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے نیچرل پروسیس کہ بھائی وہ دوبارہ اس کی شادی ہوئی لیکن وہ اس عورت کی اس مرد کے ساتھ بھی نہیں بن سکی، بلکہ اس کو دوسری شادی کے بعد عقل آ جاتی ہے کہ زیادتی شاید میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہمیں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو تب اس کے پھر اس کی اجازت ہے۔ دیکھیں انسان تو انسان کے دلوں کا حال نہیں جانتا نا، انسان تو جو سامنے دیکھتا ہے اسی کو سچ سمجھتا ہے کہ یہی کچھ اور ہے۔ یہ تو دلوں کے حالات صرف وہی بندہ سمجھتا ہے جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، اس کی معصومیت اس کی شرافت کا فائدہ اٹھاتی ہے اور پہلے میاں کے پاس واپس آنے کے لیے ناجائز اس سے بھی طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غلط کرتی ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں اگر دوسرا شخص واقعی ان کے آپس میں نہیں نپ سکی، اس نے اپنی پوری کوشش کی اور اس کو احساس ہوا کہ اس سے پہلا شخص جو تھا، پہلا میاں زیادہ اچھا تھا، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ صرف اللہ ہمارا بہتر جانتا ہے، غائب کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا احکام بتا دیے ہیں کہ کیا کیا شرائط ہیں اور کس کس بات کس پوائنٹ کے بیس پہ ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں کہ مرد ایک عورت کو کس حد تک طلاق دے سکتا ہے، کس وقت رجوع کر سکتا ہے، یا طلاق اگر تینوں ہو جائیں تو پھر کیا پاسبلٹیز ہیں کہ وہ واپسی کا راستہ اس کے لیے کھل سکے۔ اب یہ انسان کو خود اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے اور حق سچ کے ساتھ حالات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے حالات خود بنانے چاہیے، خود سے حالات خراب کر کے کہ بس کسی طرح طلاق تک کی نوبت آ جائے۔ دنیا کے لیے تو یہ ٹھیک ہوگی لیکن اللہ کی نظر میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی حدود مقرر کی ہیں، ہمیں ان حدود کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کر سکتے، یہ کہ میرا دل یہ کر رہا ہے یا میرے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیا، ہم نے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے لیے سلوشن بھی نکالنے اور اپنی زندگی کے راستے بھی وہی نکالنے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے۔ اب آیت نمبر 231 میں ہے، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو تم سب روک لو انہیں اچھے طریقے سے، یا پھر تم سب رخصت کر دو انہیں بھلے طریقے سے، اور نہ تم سب روکو انہیں دکھ دینے کی خاطر تاکہ تم سب زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اور مت تم سب بناؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق، اور تم سب یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، اور جو اس نے نازل کی ہے تم پر کتاب اور حکمت، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، اور تم سب جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو منع کر رہا ہے کہ ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں ذرا اس کی خبر لے لوں، اگر طلاق ہو جائے گی تو یہ تو آزاد ہو جائے گی، اور اس شخص کو اتنا غصہ چڑھا ہوا کہ وہ ابھی تک ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، اور وہ اس لیے رجوع کر رہا ہے تاکہ وہ اس عورت کو، اپنی بیوی کو مزید پریشان کرے، اسے اور تکلیفیں دے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو سختی سے منع کر رہا ہے کہ اس وجہ سے تم رجوع مت کرو کہ اگر تم اس کے ساتھ اور ظلم کرنا چاہو اور اپنا بدلہ لینا چاہو۔
اس طرح تو اس نے قانون کا مذاق اڑایا اور اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کو اس نے ناجائز استعمال کیا نا۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ احکام شریعت پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ دیکھیں قرآن پاک میں خاص طور پر ازواجی زندگی کے ضمن میں بار بار اللہ کے خوف اور تقوی کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اس سے خالی ہوگے تو تم اللہ کی شریعت کو کھیل تماشا بنا دو گے، ٹھٹا کرو گے، مذاق بنا دو گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی سے منع کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے صرف اس لیے رجوع کرے کہ وہ اسے ستائے گا اور اسے تنگ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے اس کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ اب دیکھیں تھوڑا سا غور کریں نا، اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی کی جو عرب جاہلیت میں رائج تھی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ کیا تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا وہ بار بار اسے طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بچ سکے اور نہ ہی وہ آزاد ہو کر کسی اور سے نکاح کر سکے۔ قرآن پاک کی یہ آیت اس سے ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اسے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا، عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ساتھ ساتھ ہدایت دینے کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہہ رہے کہ اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کی عظیم و شان منصب پر معمول کیا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی آسان منصب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی بھی ہے، اور یہ احکام دوسروں تک بھی پہنچانے ہیں کہ جہاں کوئی اگر اللہ کے حکم کے خلاف اپنی زندگی گزار ہے یا ان کے طور طریقے دین اسلام کے مطابق نہیں ہے تو ان کو ہم سیدھے راستے کا دکھانے کا ہم پہ یہ فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں بھی اللہ کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ان تک بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنا کے بھیجا ہے، یعنی تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ ہیلہ بازیوں سے آیات الہی کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روئے قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کی بجائے خود اپنے گھروں میں ظالم اور بدراہ بن کر رہو، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم خود بھی راہ راست میں رہو اور دوسروں کو بھی راہ راست دکھاؤ، تاکہ تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی ایک ایک آیت یہ صرف اس وقت وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ رہتی دنیا تک قیامت تک یہ ایک ایک شخص کے لیے ایک ایک حکم ہے۔ آپ یہ اپنے آپ پہ یہ لاگو کر کے دیکھیں کہ کیا ہم یا ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ ہماری فیملیز میں کیسا تو نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو سراسر گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ وہ حرام کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میرا آپ کا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے خود سیکھیں، خود عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ یہاں پہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ حدیں مقرر کی ہیں اور ہم ان حدوں کو کراس کرنے کے مجاز نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے حدوں کو کراس۔ اگر ہم حدوں کو کراس کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے نا کہ اللہ نے تو ہمیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجا ہے، یعنی الحمدللہ قرآن پاک ہمارے سامنے، احادیث ہمارے سامنے، سننا ہمارے سامنے اپنے نبی کی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم سب کچھ کرتے ہیں، بس یہ پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے اتنی توفیق دے کہ ہم قرآن پاک ہماری زندگیوں میں کھلے، ہم انہیں سمجھیں، سیکھیں اور اپنے اوپر اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کریں اور دوسروں کو بھی پھر ہم وہ والا راستہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب آیت نمبر 132 میں ہے، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو نہ تم سب روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے جبکہ سب راضی ہوں، وہ آپس میں جائز طریقے سے۔ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ہو تم میں سے ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
یہ حکم زیادہ پاکیزہ تمہارے لیے اور زیادہ ستھرا اور اللہ جانتا ہے اور تم سب نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہ تھوڑی سی آیت میں آپ لوگ غور کریں گے کہ جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے۔ اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں عدت کے دوران یہ بات تھوڑا سا نوٹ کریں، یہ کون سی طلاق ہے جو 1 یا 2 دی جا چکی ہوں؟ 3 نکاح کے بعد تو وہ فوراً اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتی، نہیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اس لیے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا کہ یعنی 1 یا 2 اگر اس نے طلاق دے دیے اور وہ عدت کے ٹائم میں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عدت کے ٹائم پہ وہ رجوع نہیں کرتا اور عدت کا ٹائم گزر جاتا ہے تو اب عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ یہ بات آلریڈی دیکھی پہلے وضاحت سے بیان ہو گئی ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر یہ جو طلاق ہے یہ طلاق رجعی نہیں کہلائے گی بلکہ طلاق بائن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 1 یا 2 اس نے طلاقیں دی، تیسری طلاق نہیں دی، لیکن چونکہ عدت کے دوران اس نے رجوع نہیں کیا، اس کے بعد عورت کو حق ہے کہ وہ یا تو اسے واپس نکاح کرے یا پھر وہ طلاق بائن کر لے۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اب اگر یہ رشتہ پھر سے جوڑنا ہوگا تو انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے۔ اب دیکھیں عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ جب عدت کی مدت میں مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر عدت کا مدت گزر گئی تو عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اسی سابقہ شوہر سے نکاح ثانی کر لے، چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے وہ نکاح کر لے۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو جا اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت اور وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو اب کسی کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پر عورت کے قریبی رشتہ دار اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے پہلے بھی تمہیں ستایا تھا، اب تم پھر اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو رکاوٹ نہیں جاننی، کہ وہ بہتر جانتے ہیں مرد اور عورت کے واپس میں پہلے وہ گزارا کر چکے ہیں، کیا وہ گزارا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو بتا رہے کہ تم لوگ اپنی عقل سے کام مت لو، اپنی عقل کو اتنا مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور عورت بھی عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ کا تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی مرضی مت کرو، اگر تو میاں بیوی آپس میں واپس تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور انہیں معلوم ہے، وہ ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ پہلے اس دور سے گزر چکے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہاں ان سے غلطی ہوئی ہیں، وہ آئندہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ لوگ جھوٹی انا اور ضد میں آ کے آپ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں کچھ آپ کے اندر پوائنٹس ہیں، آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہے تو آپ ضرور ڈسکس کرو، بات کو کلیئر کرو، لیکن آپ ان کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ ایون وہ میاں بھی اگر بیوی طلاق کے بعد اگر وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بھی میاں کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے۔ الحمدللہ یہاں ہماری آج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میرے لیے آپ سب کے لیے اسپیشل ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو میں نے بولا ہے، جو سمجھایا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے یا جو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بے ادبی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔